बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अमरीका के 47वें सदर के तौर पर हलफ उठाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क के शहर के इलाके क्वींसबोरो में पैदा हुए। वो फ्रेडरिक क्रेस ट्रंप सीनियर और मैरी ट्रंप के 5 बच्चों में से चौथे नंबर पर हैं। ट्रंप ने 3 शादियां की, जिनमें से 2 बीवियों को उन्होंने तलाक दी। उनकी मौजूदा अहलिया मेलानिया ट्रंप है। ट्रंप के 5 बच्चे हैं। ट्रंप का सियासी कैरियर 1980 का दहाई में शुरू हुआ, लेकिन वो हमेशा रिपब्लिकन के रुकन नहीं रहे। 1987 में ट्रंप ने रिपब्लिकन के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने आज़ाद हैसियत इख्तियार कर ली। 2001 में उन्होंने डेमोक्रेट्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई। 2009 में ट्रंप दोबारा रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि 2011 में उन्होंने आइंदा सदारती इंतखाबात में मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर आज़ाद हैसियत में रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उन्होंने 2012 में मिट रोमनी की सदारती मुहिम की हिमायत के लिए दोबारा रिपब्लिकन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और तब से रिपब्लिकन रहे। जून 2015 में ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 2016 के इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होंगे। उनका नारा था, अमरीका को दोबारा अजीम बनाएं। आम इंतखाबात में उन्होंने अपने हरीफ डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन का मुकाबला किया और तमाम तवक्कुआत और मीडिया की तज्ज़ियों के बरक्स 8 नवंबर 2016 को एक हैरानकुन कामयाबी हासिल की। वो 2017 में पहली बार सदर बने और जनवरी 2021 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 2020 के इंतखाबात में वो जो बाइडन से हार गए। 2021 में कैपिटल हिल पर हमले के बाद ट्रंप का सियासी कैरियर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया और 2016 के इंतखाबात की तरह 2024 के इंतखाबात में भी ट्रंप की जीत मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से कामला हैरिस को हरा दिया। इस बार भी उनका नारा अमेरिका को दोबारा अजीम बनाए था। ट्रंप एक कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं। वो न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट के कारोबारी शख्सियत फ्रेडरिक क्रेस ट्रंप के बेटे हैं। कॉलेज से फारिग तहसील होने के बाद ट्रंप ने अपने वालिद के साथ काम करना शुरू किया और बिलाखिर ख़ानदानी कंपनियों के सदर बन गए। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान ट्रंप ने अपने वालिद के कारोबार को वसअत दी और मैनहट्टन में होटलों में सरमायाकारी की। उनके अपने वालिद के माली और समाजी ताल्लुकात का फ़ायदा मिला, जिनके न्यूयॉर्क के कारोबारी लोगों के साथ गहरे ताल्लुकात थे। 1983 में ट्रंप ने ट्रंप टावर खोला और इसी दहाई में उन्होंने कैसीनो में सरमायाकारी शुरू की और फ्लोरिडा के पाम बीच में अपनी जायदाद मार एलागो ख़रीदी। 1990 की दहाई की कुसाद बाजारी ने ट्रंप के कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया और उन्हें मुख्तलिफ असासे फ़रोख्त करने पड़े। 1990 की दहाई के अख्तिताम तक उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन कहा जाता है कि उनके कैसीनो में मसाइल बरकरार रहे। 1996 में ट्रंप ने NBC के साथ मिलकर मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ख़रीदी, जिसमें मिस USA शामिल है। इसको 2015 में उन्होंने बेच दिया। इसके अलावा ट्रंप ने कई दीगर कारोबार में भी सरमायाकारी की। ट्रंप का अपना एक रियलिटी TV शो दी अप्रेंटिस शो भी शुरू किया। एमी अवार्ड के लिए नामजद ये शो 16 साल तक चला और इस शो ने तकरीबन $200 मिलियन कमाए। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप की मजमूई दौलत $7 बिलियन है। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के अमीर तरीन शख्स के एलन मस्क की भी भरपूर हिमायत हासिल है। मस्क ने 2024 के इंतखाबात में ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया और उनकी इंतखाबी मुहिम के लिए करोड़ों डॉलर का अतिया भी दिया। ट्रंप के गुज़िश्ता दौर सदारत में भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मिसाली नहीं थे, लेकिन दोहा मुआहदे के दौरान पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी पॉलिसियाँ पाकिस्तान, भारत, रूस, चीन और दीगर ममालिक को किस तरह मुतासर करेंगी। अभी ट्रंप ने हलफ नहीं उठाया और वो कल हलफ उठाएंगे, लेकिन उनकी एक धमकी नतीजा खेज साबित हुई, जिससे हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। अब देखते हैं कि सदारत का ओहदा संभालने के बाद जनूबी एशिया, ख़ासकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो दहशतगर्दी से मुतासर हैं, उस पर वो कैसे असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा ट्रंप के आने से इस मुल्क में कुछ लोगों को ये उम्मीद भी है कि उनके सदर बनने से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए वक्फे के बाद जरगे में
ایک ممتاز دانشور اور امریکہ کے معاملات سے باخبر شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ان موضوعات اور اس سے متعلقہ دیگر موضوعات کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے عزیر یونس صاحب، جو کہ ممتاز تجزیہ کار ہے اور امریکی امور کے ماہر ہیں۔ عزیر یونس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا عزیر صاحب، الیکشن سے پہلے پروگرام میں جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ ٹرمپ کی جیت کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھے۔ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ٹرمپ نے میجارٹی لے لی؟ شافی صاحب، جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو کور ووٹر سپورٹر تھا وہ اس تعداد میں نہیں نکلا کاملا ہیرس کی کمزوریوں کی وجہ سے، جتنا لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ نکلیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو باقی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں امریکہ میں، لاطینی امریکن ہو گئے، افریقن امریکنز ہو گئے، دیسی امریکنز ہو گئے، ساؤتھ ایشیا سے مسلمان ہو گئے مشیگن میں، انہوں نے جو ہے کافی بڑے حد تک جو ہے ووٹ تبدیل کیا اپنا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالا۔ تو ڈیٹا ہمیں اس وقت یہ بتا رہے کہ ان دو وجوہات کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت گئے۔ اس میں فلسطین کے مسئلے کا کوئی کردار تھا؟ فلسطین کے مسئلے کا کردار صافی صاحب دو جگہوں پہ تھا، بالخصوص مشیگن کے اندر تھا۔ ڈیئر بونڈ کی کمیونٹی جو کہ عرب مسلمان وہاں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہاں پہ ہم نے بالکل ٹرن اراؤنڈ دیکھا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ 60% یا 70% کے قریب غالباً ووٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ چھوٹی کمیونٹی لیکن بہت بڑا اثر، مشیگن بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے۔ دوسرا جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بالخصوص جو نوجوان امریکنز ہیں جو کہ ہسٹوریکلی ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں، وہ غزہ کی پالیسی اور فلسطین میں جو بربریت ہو رہی تھی اس سے بڑے ناراض تھے جو بائیڈن کے ساتھ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ۔ تو انہوں نے جو ہے اس وجہ سے ووٹ اس طرح نہیں ڈالا جتنا لوگ امید کر رہے تھے۔ اور پھر آف کورس ہمارے پاس تصاویر جیسے موجود ہیں کہ کاملا ہیرس، لز چینی، وہی لز چینی جو عراق کی جنگ کو بڑا ڈیفینڈ کرتی تھی، ان کے ساتھ کیمپین کر رہی تھی۔ تو جو اینٹی وار لابی تھی ڈیموکریٹ پارٹی کی، وہ بڑی ناخوش تھی اس پالیسی کے ساتھ۔ اگر ہم سمرائز کریں تو دو تین کون سے ایلیمنٹ تھے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں بنیادی کردار ادا کیا؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ صافی صاحب مہنگائی تھا۔ پینڈیمک کے بعد سے امریکہ میں جہاں اکنامک ریکوری ہوئی، وہاں مہنگائی بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھی اور اس کا امپیکٹ بالخصوص ان کمیونٹیز پہ ہوا جو پیسے کم کماتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے ناراض تھے اور ناخوش تھے ڈیموکریٹک اور صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ دوسرا بڑا ایشو ریپبلکن سائڈ پہ جس نے ان کے لوگوں کو متاثر کیا، وہ الیگل امیگریشن کا تھا۔ بلکہ اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹیوزڈے کو شکاگو میں ریڈز شروع ہو جائیں گی الیگل امیگرنٹس کے خلاف۔ تو اس کی وجہ سے ان کا جو بیس تھا ریپبلکن کا، وہ باہر آیا۔ اور تیسرا میرا ماننا یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جو یہ فلسطین کی پالیسی تھی، جہاں انہوں نے انیبل کیا اسرائیل کی جینوسائیڈ کو، اس نے اپنی پارٹی کے اندر ایک درار ڈالی جس سے وہ آگے نہیں نکل سکے۔ ابھی جو جنگ بندی ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے، تو آپ اس میں ٹرمپ کی جیت یا اس کے عہد کا کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ صرف ٹرمپ کی جیت نہیں صافی صاحب، ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی تھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کامیاب ہوئی۔ کہ انہوں نے آتے کے ساتھ پہلے تو ایک آنوائے لگایا، اسٹیو وٹکاف، ان کا بہت قریبی دوست۔ تو جب وہ آنوائے جاتا تھا تو اسرائیلیوں کو، قطریوں کو، حماس اور مصریوں کو سب کو معلوم تھا کہ ہی اسپیکس فار دا پریزیڈنٹ، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے پریشر دونوں سائڈوں پہ بڑھا دیا، پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی، کہ آپ نے میرے آنے سے پہلے اگریمنٹ کرنی ہے۔ پبلکلی جب یہ کہا تو دونوں سائڈ اسرائیل اور حماس کے اوپر پریشر آ گیا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ٹرمپ کا بھروسہ نہیں، وہ آتے کے ساتھ کیا کرے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تیسرا جو انہوں نے کیا وہ بہت سمارٹ تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے معلوم کیا کہ کیا مسائل تھے سیز فائر پلان کے جس کی وجہ سے اگریمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور کس طرح ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ پریشر ڈال سکتی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ٹرمپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی۔ اس کا ایک آخری مثال میں آپ کو دے دوں کہ رپورٹنگ میں اب یہ آیا ہے کہ اسٹیو وٹکاف جب سیٹرڈے کو اسرائیل گئے تو نیتنیاہو نے کوشش کی کہ ان سے ملاقات نہ کریں کیونکہ سیٹرڈے شبات کا دن ہوتا ہے، اسرائیل میں چھٹی ہوتی ہے۔ تو اسٹیو وٹکاف جو کہ خود یہودی ہیں، انہوں نے بینجامن نیتنیاہو کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ دن میں کام کرتے ہیں، تو ذرا آفس آئیں، اور صدر نے مجھے آرڈر دیے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈیل ہیش آؤٹ کرنی ہے۔ تو اس طرح کا جو پرسنل پریشر تھا
اس کی وجہ سے اسرائیلیوں کو اینڈ میں ٹیبل پہ آ کے سیز فائر کی اگریمنٹ سائن کرنا پڑی۔ اچھا، یہ تو ان کی پہلی کامیابی ہوئی، لیکن یہ بتائیے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں، اس کو وہ ڈیفائن جو کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی میں، الگ الگ گروپس الگ طرح سے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو اینٹی امیگرنٹ گروپ ہے ریپبلکن پارٹی کا، وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں جو باہر سے لوگ آ گئے ہیں، لاطینی امریکہ سے، ساؤتھ ایشیا سے، افریقہ سے، یہ ہمارے خون میں جو ہے وہ پوائزن لا رہے ہیں، زہر اگل رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ایلیگل ہیں انہیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور پھر امریکہ جو ہے وہ گریٹ ہو جائے گا واپس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے 30 سال کی پالیسی کی وجہ سے مینوفیکچرنگ چین کی طرف گئی ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی، اپنی معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے، تو اس مینوفیکچرنگ کو ہمیں واپس لانا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ گریٹ ہو جائے گا۔ تیسری جو گروپ ہے، جو ٹرمپ بھی بار بار اس کا بات کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا بھر کی سیکیورٹی کو سبسڈائز کیا، بالخصوص یورپ کی، تو اب یورپ کے اوپر جو ہے وہ برڈن آنا چاہیے کہ وہ نیٹو کی فنڈنگ کریں، اور ہم بار بار کیوں ان کی بیل آؤٹ کرتے رہیں، اور ہم جب یہ کام کرنا چھوڑیں گے تو پھر امریکہ گریٹ ہو جائے گا۔ تو الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں۔ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ امریکہ کے امیڈیٹ مفاد میں کیا پالیسی ہے، اور اگر انہیں لگے گا کہ کوئی بھی پالیسی، چاہے وہ لیفٹ کی ہو یا رائٹ کی ہو، وہ امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھائے گی تو وہ اسے لے کے آگے چلیں گے۔ سمپل ٹرمز میں ان کی یہ اپروچ ہو۔ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تو یورپ سے شروع کرتے ہیں۔ یورپ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کیا تبدیلی آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے؟ 2 بڑی ایشوز پہ تبدیلی آئے گی۔ نمبر 1 یہ کہ یورپ سے جو امریکہ کے جو امپورٹس آتے ہیں اس کے اوپر بحث چلے گی، بلکہ آلریڈی چل چکی ہے، کہ کیا یورپ جو ہے وہ امریکی کمپنیز کو اسی طرح کا مارکیٹ ایکسیس دیتا ہے جو اس کی کمپنیز کو امریکہ کے اندر ملتا ہے۔ اور اگر صدر ٹرمپ یہ کنکلوڈ کریں گے، جو وہ انڈیا دے چکے ہیں، کہ یہ برابر کی ریلیشن شپ نہیں ہے معیشت کے لحاظ سے، تو وہ یورپ کے اوپر ٹیرفز لگائیں گے، یعنی کہ امپورٹ ڈیوٹیز لگائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک دھچکا ریلیشن شپ کو لگ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا جھٹکا جیو پولیٹیکل سائڈ پہ لگ سکتا ہے، جہاں اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ پوٹن کے ساتھ بہت جلدی سیز فائر کی اگریمنٹ ہو اور امن کا معاہدہ یورپینز کی ان پٹ کے بغیر کیا جائے، تو یہ دوسرا جھٹکا لگے گا ریلیشن شپ کو۔ اس ایشو پہ شاید وہ پروگریس کر سکیں، کیونکہ ایک انڈیکیشن یہ آ رہا ہے، کیونکہ ابھی جرمنی میں بھی الیکشنز ہیں، اگر وہاں اینٹی وار پارٹی AfD جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو شاید ان کو جرمنی سے تھوڑی زیادہ سپورٹ ملے، لیکن یہ روس اور معیشت کے لحاظ سے یہ 2 ایشوز ہیں جہاں ریلیشن شپ میں درار آ سکتی ہے۔ تو آپ کو نیٹو کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو کا مستقبل ابھی بھی اسٹرانگ ہے۔ امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں دونوں پارٹیز کے سائڈ پر نیٹو کی سپورٹ موجود ہے۔ مستقبل میں ہوگا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں بھی کر چکے ہیں، کہ وہ پریشر ڈالیں گے یورپینز کو کہ ایک اگریمنٹ ہے، اس کے تحت آپ نے بھی کچھ جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں اور پیسہ خرچ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا پڑے گا۔ وہ انہوں نے یورپینز نے پہلے بھی کمپرومائز کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی یورپ کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو اپنے ساتھ رکھیں، تو وہ ایسکلیٹ کریں گے اپنی اسپینڈنگ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ وکٹری دیں گے جو کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ 5% اپ ٹو 5% آف GDP جو ہے وہ اپنے ڈیفینس پہ خود استعمال کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ آپ کا جو بل ہے وہ بار بار ادا کرتا رہے۔ روس سے متعلق آپ کو کچھ پالیسی میں تبدیلی نظر آتی ہے، اور یوکرائن جنگ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، روس پہ 2 بڑی پالیسی چینجز ہو سکتی ہیں، اور انپریڈکٹیبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ کس طرف جائیں گے ان 2 آپشنز کو لے کر۔ ایک جو ڈسکشن ریپبلکنز میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں شروعات میں یوکرین کی اور زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ روس پہ پریشر بڑھے، اور اس پریشر کے نتیجے میں ہم جا کے ولادیمیر پوٹن کو کہیں کہ آپ بات چیت کرنے کے لیے ٹیبل پر آئیں، اور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تمام ایشوز پہ، سٹارٹنگ وتھ یوکرین۔ دوسرا جو ریپبلکن پارٹی کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کچھ زیادہ ہی پریشر ڈال دیا ہے، اور ہمیں آتے کے ساتھ ہی گڈ ول بنانی پڑے گی روس کے ساتھ۔ تو وہ جو کچھ سینکشنز ہیں ابھی حالیہ دور میں آئل کی اور سینکشنز لگی ہیں، انہیں ہم رول بیک کریں فیبروری مارچ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ بیک چینلز میں روسیوں کو بتائیں کہ اگر آپ بیہیو کریں گے تو ہم اور بھی آپ کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے میز پر آنا ہوگا۔ یہ 2 پالیسی کا ڈیبیٹ چل رہا ہے اس وقت واشنگٹن میں۔ لوگوں کا ماننا یہ کہ جو آنے والے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں
وہ زیادہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں شروع میں، لیکن اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان دو آپشنز میں سے۔ اچھا، کنٹینمنٹ آپ چائنا کے سلسلے میں تو ان کی پالیسی برقرار رہے گی، اور چین کے بارے میں وہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ چین کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ چین کے اوپر معاشی پریشر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے ٹیرفس اور امپورٹ ڈیوٹیز کی صورت میں۔ عین ممکن ہے کہ ٹک ٹاک امریکہ میں بین ہو جائے، جو کہ ایک چائنیز سوشل میڈیا ایپ ہے فار ایگزامپل۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہے۔ اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چین پہ پریشر ڈالیں گے تاکہ چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھے اور ایک کمپریہنسو ڈیل کی طرف آگے بڑھے۔ یہ 2018 میں بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، 19 تک بات آگے بڑھ چکی تھی، لیکن 20 میں پینڈیمک آ گیا تھا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہاں ضرور ڈونلڈ ٹرمپ چین کو اٹیک کرتے رہیں گے، ایک کوشش کریں گے کہ ہم امپورٹ ڈیوٹیز لگائیں تاکہ چین میں جو مینوفیکچرنگ ہے وہ واپس امریکہ، میکسیکو یا امریکہ کے دوست ممالک جیسے بھارت ہے وہاں پہ شفٹ ہو۔ لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں ڈیل لگے کہ ایک ڈیل ہو سکتی ہے جہاں وہ یہ کہہ سکیں کہ میں نے چین سے اتنی بڑی معاہدہ کر دیا اور ہمارا ایک مسئلہ جو ہے وہ اگلے 10 سال کے لیے حل ہو چکا ہے غالباً، اگر وہ ان کو یہ بات سمجھ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میز پہ بیٹھنے کے لیے ضرور تیار ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایڈیولوجیکل گراؤنڈڈ انسان نہیں ہے، یعنی کہ ان کا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ مفاد کیا ہے، اور اگر مفاد سمجھ آئے گا تو وہ ڈیل کریں گے، مفاد سمجھ نہیں آئے گا تو وہ بہت زیادہ پریشر بڑھائیں گے۔ انڈیا سے متعلق ان کا اپروچ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ ان کو مفاد ادھر نظر آتا ہے، اور اس وقت چین کے تناظر میں ان کو امریکہ اہم نظر آتا ہے؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کنٹینیوٹی ہمیں بہت زیادہ نظر آئے گی بٹوین بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں۔ اس کی دو وجوہات ہیں صافی صاحب۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے دونوں پارٹیز کے سائڈ پہ کہ اگر چین کو کنٹین کرنا ہے برِ صغیر کے اندر یا انڈین اوشن کے ایریا میں تو اس کے لیے بھارت کی ریلیشن شپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ری الائنمنٹ ہونی ہے سپلائی چینز کی چین سے نکل کے، جو کہ کافی حد تک شروع ہو چکی ہے، تو اس کے 3-4 ممالک ہیں جہاں وہ شفٹ ہوگی۔ ویتنام میں آلریڈی شفٹ ہو چکا ہے، لیکن ویتنام میں زیادہ تر چائنیز کمپنیز نے کام شفٹ کیا ہے۔ میکسیکو میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی چائنیز کمپنیز انویسٹ کر رہی ہیں۔ پھر بھارت ہے جو کہ تیسرا کینڈیڈیٹ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے ایشو پر چاہے وہ اسٹریٹجک اور ڈیفنس کے امور ہوں اور چاہے وہ اکنامک ایشوز ہوں، وہاں پہ کنٹینیوٹی ہوگی، لیکن جو بڑا ایشو ہے، دو بڑے ایشوز پہ ریلیشن شپ میں درار آ سکتی ہے۔ ایک یہ لیگل امیگرنٹس کا کہ اگر امریکہ میں ریڈز ہوتی ہیں اور بہت سارے بھارتی سٹیزنز جو کہ ہیں امریکہ کے اندر اللیگلی انہیں واپس بھیجا جاتا ہے، تو ریلیشن شپ کی پرائیورٹیز تھوڑی شفٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کام میں بہت زیادہ محنت کا درکار ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام ممالک جس میں بھارت بھی شامل ہے جو ہمیں ایکول مارکیٹ ایکسیس نہیں دیتے، یعنی کہ ہمیں ایکسپورٹس تو اپنے بیچتے رہتے ہیں لیکن ہماری کمپنیز کی مدد نہیں کرتے بھارت کے اندر، تو ہم ان کے خلاف ٹیکسز لگائیں گے، ٹیرفس اور کسٹم ڈیوٹیز لگائیں گے۔ تو ان دو ایشوز پہ کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید تھوڑی والیٹیلٹی بڑھے، لیکن بائی اینڈ لارج ہمیں لگتا ہے کہ کنسنسس ہوگا۔ ابھی جے شنکر بھی آئیں گے اس ہفتے انوگریشن پہ، اور اس کے بعد کوڈ لیڈرز کی فارن منسٹر سمٹ بھی ہے، تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ریلیشن شپ آگے بڑھتی چلے گی۔ ناظرین، ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو عزیر یونس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی حکومت کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے امریکہ میں مقیم امریکہ اور اس سے متعلقہ امور کے ماہر عزیر یونس صاحب۔ عزیر صاحب، پاکستان سے متعلق کیا اپروچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ان دنوں، اور انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی امریکی فرنٹ پہ یا کہ کم ہوں گی؟ دیکھیں، پاکستان ٹو بی ویری آنیسٹ واشنگٹن میں اس وقت اتنی زیادہ پرائیورٹی نہیں رکھتا جتنے یہ تمام ایشوز جس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے، لیکن پاکستان پہ 2 ایشوز پہ ریلیشن شپ میں اپرچونٹیز میں سمجھتا ہوں جہاں ٹرمپ انتظامیہ تھوڑا سا پالیسی کو ریویو کرے گی۔
ایک ایشو کاؤنٹر ٹیررزم بالخصوص افغان طالبان اور انٹرم افغان گورنمنٹ کا ہے، اور سے ٹی ٹی پی بھی جڑا ہوا ہے۔ اس ہفتے آلریڈی واشنگٹن میں کئی کیپٹل کانگریس مین نے بات کرنا شروع کر دی ہے، بریفنگز لینا شروع کر دی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ایشو پہ اور آئسس خراسان کے ایشو پہ ہمیں کیا پالیسی ریویو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایشو میں سمجھتا ہوں بالخصوص جو والٹس ہیں این ایس اے جو آ رہے ہیں وہ اس پہ پرائیورٹی فوکس رکھیں گے۔ اب کیا وہ پاکستان کے مفاد میں یہ پالیسی آگے بڑھتی ہے، یہ تو وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے۔ دوسرا پاکستان کے لیے جو ایشو میں سمجھتا ہوں جہاں پاکستان ریلیونٹ ہو جاتا ہے، وہ آنے والے مہینوں میں ایران کے اوپر کتنا پریشر ڈلے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پریشر ڈلے گا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی، یو اے ای اور قطریوں کا کیا اپروچ ہوگا اس پالیسی جو امریکہ میں چینج ہوگی ایران کے متعلق، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان کا بھی ایک سفارتی کردار ہوگا کہ کیا ہم پالیسی اپناتے ہیں ایران کے معاملے کے اوپر۔ تو ان دو چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک اہمیت رہے گی، لیکن اتنی زیادہ نہیں رہے گی جتنی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ان کے حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، تو اس سے متعلق بھی پاکستان میں عجیب افسانے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا پاکستان سے آفیشلی کسی کو مدعو کیا گیا ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ آفیشلی کوئی انویٹیشن نہیں آیا، لیکن پاکستان سے جو دو اہم شخصیات ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ انوگریشن میں کوئی بھی جا سکتا ہے تھرو انویٹیشنز اور ٹکٹس وغیرہ، تو وہ دو جائیں گے، لیکن آفیشیل انوائٹ جیسے کہ جے شنکر کو گیا، جیسے کہ شی جن پنگ کو گیا، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا انویٹیشن پاکستان کو گیا ہے واشنگٹن سے۔ اس تقریب میں تو ٹکٹ آپ کسی سے لے بھی سکتے ہیں اور ٹکٹ فروخت بھی ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ بالکل، انوگریشن کے اندر کافی کمپنیز نے فار ایگزامپل ملینز آف ڈالرز دیے ہیں انوگریشن کو، پرائیویٹ انڈیویجولز بھی انوگریشن کو پیسے دیتے ہیں، اور اس پیسے جتنا پیسہ دیتے ہیں اس حساب سے آپ کو ٹکٹس اور پرائیویٹ ایونٹس کے ٹکٹس ملتے ہیں۔ تو اگر کانٹیکٹس آپ کے ہوں جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے، تو وہ غالباً آپ کو ہمیشہ جو ہے ایک دو ٹکٹس آفر کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی سرکاری دعوت نامہ نہیں ملا، وہ اپنے طور پر جا رہے ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہیں وہ اپنے طور پہ جا رہے ہیں، اور پاکستان سے ایک اور شخص بھی جو ہے وہ اپنے طور پر ہی جا رہے ہیں۔ وہ اور شخص کون سا ہے؟ مجھے جہاں تک معلوم ہے، اور یہ میں نے صرف ٹی وی پہ بھی رپورٹ دیکھی اور میں نے اپنے طرف سے بھی کنفرم کی ہے، نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا تو میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، اس کے بعد میں نے بھی معلوم کیا محسن نقوی صاحب غالباً موجود ہوں گے واشنگٹن میں۔ لیکن ان کو بھی دعوت نہیں ملی ہے جے شنکر کی طرح؟ نہیں، وہ بھی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں تھرو ہز اون کانٹیکٹ، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ انوگریشن کی ایونٹس میں شمول ہوں گے، اور اس کے سائڈ پہ جو ایونٹس ہوتی ہیں، ڈنرز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، وہ اس کو اٹینڈ کریں گے، لیکن آفیشیل انویٹیشن انہیں نہیں گیا تھا، یہ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں آ رہے ہیں۔ ابھی آگے جا کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ بھی ٹرمپ کے دور میں ہوا، اور ابھی وہ نتائج بھی نہیں نکلے جو ان کو چاہیے تھے، بلکہ وہ ریپیٹریشن کی یا ارسپانسیبل فل آؤٹ کی الزام لگاتے رہے ڈیموکریٹ سے متعلق؟ تو اس کا کوئی امکان ہے کہ افغانستان سے متعلق وہ اپنی دلچسپی بڑھائے یا اس پالیسی میں کوئی تبدیلی لے آئے؟ صاحب دیکھیں، بائیڈن انتظامیہ جو کابل میں ہوا امریکی ایگزٹ کے دوران، اور جس طرح سے انخلا امریکہ کا ہوا اور گورنمنٹ کولیپس ہوئی، بائیڈن انتظامیہ تو اس ٹاپک پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر بالخصوص جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ریویو کریں گے اس پالیسی کو، وہ چاہیں گے کہ جو اگریمنٹ تھا دوحہ کا، جسے انٹرم افغان گورنمنٹ نے پورا نہیں کیا، اور جو انفنشڈ بزنس ہے افغانستان کے اندر، چاہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، چاہے وہ لڑکیوں کی ایجوکیشن ہو، چاہے وہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہو، وہ اس پہ ریویو کریں گے پالیسی۔ اور امریکہ آپ دیکھیں گے آنے والے مہینوں کے اندر جو ہے افغانستان کے اندر تھوڑا زیادہ فوکس کرے گا، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے کافی لوگ بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا اگریمنٹ کیا تھا، اور جیسے آپ نے کہا ڈیموکریٹس نے اسے بنگل کر دیا،
اسے بگاڑ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں کے اندر ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے بھی کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ گفتگو کرے اور معلوم کرے کہ ان کی ٹاپ پرائیورٹیز کیا ہیں اور ان ٹاپ پرائیورٹیز میں الائنمنٹ کہاں ہیں. کیونکہ اگین اگر انٹرم افغان گورنمنٹ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بناتی, وہاں پہ آئسس, خراسان, القاعدہ اور باقی گروہوں کو پناہ دیتی ہے, تو آف کورس پاکستان کا انٹرسٹ بھی اس سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی بھی ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ہے اور یہ سارے گروہ ایک ساتھ مل کے ہی ایک طرح سے افغانستان میں موجود ہیں. تو اگین ایک اپرچونٹی ہوگی کانورزیشن کی, لیکن یہ گفتگو اتنی آسان نہیں ہوگی, کیونکہ واشنگٹن میں ایک پرسیپشن ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کو کہتا تھا کہ آپ طالبان کو سپیس دیں. جب دنیا نے طالبان کو سپیس دی اور ان کی حکومت بن گئی, تو اب پاکستان کہتا ہے کہ طالبان پہ پریشر ڈالیں کیونکہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. تو یہ گفتگو اتنی آسان نہیں ہوگی, لیکن اپرچونٹی ضرور ہوگی. اچھا, پاکستان کے اندر بعض پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے, خصوصاً تحریک انصاف کی طرف سے, کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ عمران خان کے حق میں پاکستانی حکومت سے بات کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. اس طرح کا کوئی ہینٹ انہوں نے دیا ہے, یا اس بات کا امکان ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں یا اور ان کو سہولتیں دینے کے سلسلے میں کوئی کردار ادا کریں؟ دیکھیں, پرائیویٹلی تو یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ ٹرمپ کے انر سرکل کے جو قریب لوگ ہیں انہیں بریف کیا گیا ہے عمران خان کے ایشو کے اوپر, اور ان سے بات چیت کی گئی ہے کہ آپ تھوڑی اس کے اندر ہماری مدد کریں یا ٹرمپ سے ٹویٹ کروا دیں یا ایسا کچھ. یہ کچھ ہوا نہیں ہے اس وقت تک, لیکن این ممکن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا انپریڈکٹیبل شخص ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ. لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ کیا ہیں, اور کیا ان انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب امریکہ کو وہ چیزیں دے سکتے ہیں, یا عمران صاحب کے جو خان صاحب کے جو وہ بات چیت کرنے میں جو لوگ آگے ہیں امریکہ کے اندر ان کی پارٹی کے, کیا وہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ خان صاحب اگر پھر وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ امریکہ کے مفادات کے ساتھ اور امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھائیں گے. تو جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی کہ کیا وہ مفادات ہیں جو عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم یا تحریک انصاف بطور حکومت پاکستان کے اندر دے سکتی ہے امریکہ کو, جو اس وقت کی حکومت یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں دے سکتی. اور جب تک اس سوال کا جواب تحریک انصاف امریکہ یا تحریک انصاف پاکستان کے پاس نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا واشنگٹن اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر اتنا بڑا ریویو ہوگا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی رجیم کے اوپر, جہاں وہ مداخلت کریں یا آگے چلتے ہوئے کوئی سازش کریں حکومت چینج کرنے کی. اچھا, یہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان سے متعلق ابھی اگر وہ اقدامات شروع ہوتے, اس میں ایک کراس دا بورڈ وہ کریں گے, یا وہ لوگ جن کے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ اس وقت جو انہوں نے سگنل کیا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس کاغذات موجود نہیں ہیں اور جو ہے کسی بھی کرائم میں ملوث ہیں. اب کرائم کی جب ہم ڈیفینیشن پوچھتے ہیں یا جرنلسٹ پوچھتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹریفک کا چالان بھی ملا ہے تو وہ کرائم کے زمرے میں آئے گا, اور اگر آپ کو ہم نے ریڈ میں پکڑا تو ہم آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت سختی ہوگی اس ایشو پہ کہ اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں اور آپ کسی بھی چھوٹے سے فائن میں بھی ملوث ہیں تو ریڈ میں آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے. اور غالباً منگل کے دن جو ہے ٹیوزڈے سے شکاگو میں پہلا ریڈ شروع ہوگا, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مایامی اور جیسے بڑے شہر جو مینلی ڈیموکریٹک شہر ہیں جنہیں سینکچوری سٹیز کہا جاتا ہے, وہ شہر جہاں ان کی انتظامیہ انفورس نہیں کرتی امیگریشن لاز کو اس طرح جس طرح ریپبلکنز چاہتے ہیں, تو وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ٹیوزڈے سے ان کا گول یہ ہوگا ٹرمپ انتظامیہ کا کہ وہ ہیڈ لائنز بنائیں کہ ہم بہت سخت ایکشن لے رہے ہیں تاکہ لوگ گھبرائیں, اور جو نیچے سے ساؤتھ سے مائیگرنٹ فلو ہے میکسیکو کے بارڈر سے وہ آنا کم ہو. میڈیا سے ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کیسے ہیں اور کیسے رہیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں 2016 سے 20 تک کا اگر ہم دور دیکھیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کانفرنٹیشنل ریلیشن شپ تھی میڈیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی, بالخصوص مین اسٹریم میڈیا CNN, نیو یارک ٹائمز وغیرہ. اس وقت ماحول تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے کہ جو بڑے میڈیا ادارے ہیں ABC نیوز جیسے,
انہوں نے اور سوشل میڈیا کی بڑی کمپنیز نے ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیز فائر یا ٹروس کا اعلان کر دیا ہے یونیلیٹرلی. تو آپ نے دیکھا فیس بک نے جو ہے وہ فیکٹ چیکنگ ہٹا دی. مارک زکربرگ جا کے ملے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کئی بار. اسی طرح اے بی سی نیوز کا جو کیس تھا وہ اے بی سی نیوز نے سیٹل کر لیا آؤٹ آف کورٹ ٹرمپ ٹیم کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جو ہے مین سٹریم میڈیا اتنا زیادہ کانفرنٹیشنل نہیں ہوگا جتنا کہ 16 سے 20 میں تھا, کیونکہ اس وقت ماحول کافی مختلف ہے امریکہ کے اندر. تو چاہے وہ سی این این ہو, چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو, اس دفعہ ان کی جو ایڈیٹوریل لائن ہوگی وہ کانفرنٹیشنل تو ہوگی, وہ کرٹیک بھی کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو, لیکن اس طرح نہیں کریں گے جس طرح 16 اور 20 میں کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو کیسز تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کا کیسز جو ہے اگین جو پہلا ججمنٹ آیا تھا وہ ایک طرح سے ایسا ججمنٹ تھا کہ اس میں ان کو سزا نہیں ہوئی, اور اب کیونکہ وہ صدر بن جائیں گے تو صدر کو امیونٹی ہوگی. تو اگین یہ جو سارے کیسز تھے بیسکلی دے ول فال بائی دا وے سائڈ, اور اس کے اندر کیونکہ امریکی صدر کو امیونٹی ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ اگلے 4 سال تک کوئی بھی نیا ایسا ایشو پروگریس نہیں ہوگا ان کے کیسز سے متعلق. عزیر یونس صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.